सिकंदर साहब, आपने भी सख्तियाँ बर्दाश्त की। आपके वालिद साहब ने बाकायदा जेल यात्रा की है, कई कई मरतबा वो जेल गए। सियासतदान को जेल के अंदर होना चाहिए, सियासी मुकदमात होने चाहिए। और देखिए, अगर मैं सीधा सीधा सवाल पूछूं बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं आपके सवाल पे समझ गया हूँ, बिल्कुल। इमरान खान साहब को देखिए, अंदर होना चाहिए कि उनको बाहर होना चाहिए? आप नाक़िद रहे हैं सूबाई हुकूमत के भी। तहरीक इंसाफ ने ये जो 10-11 साल गुजारे हैं, इसमें कोई एक भी अच्छा काम किया है सूबाई हुकूमत? आप मुझे बता दें। आपने कितना सीखा है अली अमीन खान गंडापुर के स्टाइल से? आपके वालिद साहब भी चाहते थे कि आप सियासत में आएँ। और सरदार अब्दुल रब नश्तर से आपका क्या रिश्ता? आपके ख़ानदान के नाम के साथ जो लफ्ज़ शेर पाव है, ये एक कबीले का नाम है, किसी इलाके का नाम है? चूँकि रिवाज है आजकल, पूछा जाता है कि जी आपका ज़रिए मुआश क्या है, तो मैं भी पूछूँ। 2003, 2008, 2013, 2018, 2024, 7 नशिस्तें, 10 नशिस्तें, फिर 10 नशिस्तें, सिफर और फिर सिफर। आज आपकी पार्टी बिल्कुल सिफर पे खड़ी है। सिकंदर साहब, आपने धांधली की बात की। धांधली तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन में होती है, और आपकी पार्टी के जो नामी गिरामी लोग थे, जो जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, वो एक एक करके आपको छोड़ के चले गए। तो ये तो धांधली नहीं है? जब परवेज़ खटक साहब वज़ीर आला थे, तो आपकी तो पूरी पार्टी इत्तेहादी बन गई थी, आप भी काबीना का हिस्सा थे। फिर बीच में क्या हुआ? इमरान खान और शेरपाव साहब के रास्ते क्यों जुदा हो गए? इमरान खान साहब ने उस वक्त की चीफ सेक्रेटरी अरबाब शहजाद को कहा कि यू आर द टीम कैप्टन। तो वो रवैया मेरे ख्याल में एक सियासी रवैया नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ECL में आपका नाम डाला गया, और सख्तियाँ आपकी फ़ैमिली को भी बर्दाश्त करना पड़ी। और फिर उसी मुशर्रफ साहब की काबीना में आफ्ताब शेरपाव साहब वज़ीर दाखिला बने। देखें, उस वक्त मुशर्रफ की काबीना का हम हिस्सा नहीं बने थे। मतलब वो जमाली साहब की हुकूमत थी, मुशर्रफ साहब का दौर नहीं था। देखें, टेक्निकली आप देखें तो नहीं, टेक्निकली आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आइन के मुताबिक हाँ जी, तो सदर का जी बिल्कुल। हमारे सिस्टम में कोई वो नहीं है। अभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मेरे ख्याल में रियलाइज़ होना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ। आपकी पार्टी लर और बर यो अफ़गान का नारा नहीं लगाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। मौजूद हूँ वतन कोर में, और ये सियासी सरगर्मियों का मरकज़ है कौमी वतन पार्टी का। यहाँ पर आपको पता है कि एक ऐसी सियासी जमात कायम की आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव ने, कि जो इन दिनों कौम परस्त सियासी जमातों की फ़हरिस्त में शामिल है। मुख्तलिफ़ इंतख़ाबात में इस जमात ने अच्छी कारकर्दगी का भी मुज़ाहरा किया। कुछ इंतख़ाबात में अच्छी कारकर्दगी का ये पार्टी मुज़ाहरा नहीं कर सकी। आज मेरे साथ मौजूद हैं कौमी वतन पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के चेयरमैन सिकंदर हयात ख़ान शेरपाव। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी जी। इनसे हम ये पूछेंगे नाज़रीन के ये साहिबज़ादे तो आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव के हैं, आपके नाम के साथ ये हयात का लफ्ज़ क्यों है? बुनियादी तौर पे मेरी पैदाइश तकरीबन 1 साल बाद हयात काका जी की वफ़ात के 1 साल बाद हुई। तो उस वक्त क्योंकि वो सेंटिमेंट्स भी वो थे, और मेरी जो दादी हैं वो भी, उनका भी एक सेंटिमेंट वो था। तो उस हवाले से नाम उस वक्त सिकंदर हयात ख़ान रखा गया, और उसी हवाले से एक चीज़ रखी गई। आपकी पैदाइश 1976 में हुई? 1976, बिल्कुल जी। और कहाँ पे हुई? पेशावर में। अच्छा। 31 अक्टूबर को यहाँ पे पेशावर में ही हुई थी। और उसके बाद जो इनिशियल एजुकेशन है वो भी सारी पेशावर में। अच्छा। शुरू में PF डिग्री कॉलेज के स्कूल में मैं पढ़ा, वहाँ से मैट्रिक पास किया। फिर उसके बाद एडवर्ड्स कॉलेज से FSC किया, और फिर BBA के लिए अमेरिका चला गया। वहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में मैंने डिग्री हासिल की। चाहता तो ये था कि
ماسٹرز کے لیے رکوں، لیکن اس وقت یہ سوچا کہ چلیں 4 سال وہاں پہ گزارے ہیں تو کچھ مہینوں کے لیے پاکستان آ جاؤں اور اس کے بعد پھر واپس جانے کا ارادہ تھا. لیکن جب یہاں پہ آیا تو ECL پہ ڈال دیا گیا، اور بس اس کے بعد پھر تعلیم کا سلسلہ مکمل ہوا اور سیاست کا سلسلہ شروع ہوا. جی کون سا بڑا جرم کیا تھا آپ نے؟ ECL میں نام کیوں ڈالا آپ کا؟ یہ تو اس وقت ہائی کورٹ سے بھی ہم پوچھتے رہے، لیکن کوئی جواب اس کا نہ مل سکا. بڑا جرم یہ ہوگا کہ آپ آفتاب شیرپاؤ کے ساتھ ان کے صاحبزادے اس وقت کیونکہ 99 میں مشرف کا مارشل لاء لگ گیا، اور اس کے بعد سے ساری فیملی کو پہلے انہوں نے ECL پہ ڈالا، پھر بعد میں باقی فیملی کو تو اجازت دی، لیکن مجھے شروع میں اجازت اس میں بھی نہیں دی. یہی کہا کہ جی کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹس پولیٹیکل دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو مشرف کے دور کی بات؟ ہاں جی، اچھا. دس از بگننگ 99 بگننگ 2000 کی بات ہے. تو بس اسی سے پالیٹکس میں وہ قدم رکھا، اور اس کے بعد سے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے سکندر شیرپاؤ صاحب کہ آپ کی سیاست میں انٹری تب ہوئی جب آپ کے والد صاحب جیل میں تھے، غالباً پیشیاں ہوتی تھیں احتساب عدالت میں. شروع اس سے تھوڑا پہلے وہ ہوا. جب میں آیا تو اس وقت وہ احتساب عدالت کی کیسز سٹارٹ ہوئے. پھر بعد میں چونکہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑا تو وہ پھر اور اس میں زیادہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی. اور پھر جب وہ واپس آئے اور جو پیشیاں ہوتی تھی تو اس پہ بھی وہ کرتے تھے، تو وہ اس چیز سے پورا پولیٹیکل وہ کریئر کا آغاز کیا. جی ویسے آپ شروع سے سیاستدان بننا چاہتے تھے؟ فدا خان شوق تھا پالیٹکس کے ساتھ، کیونکہ جب ہم چھوٹے بھی تھے تو MRD کی جتنے جلسے تھے تو میرے خیال میں سب میں نے اٹینڈ کیے. اور ان دنوں بھی کیونکہ بابا جو ہے وہ یا جیل میں ہوتے تھے یا انڈر ہاؤس اریسٹ ہوتے تھے. تو انڈر ہاؤس اریسٹ میں صرف وہ نہیں ہوتے تھے، وہ ہم سب بھی انڈر ہاؤس اریسٹ ہوتے تھے. پر اگر اسکول کے لیے جانا وہ ہوتا تھا وہ اجازت ہوتی تھی، باقی ہم بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو اس حوالے سے وہ پولیٹیکل وہ جو ہے وہ شروع سے تھی. شروع سے تو ظاہر ہے کہ اپنے والد گرامی کو دیکھا، ان کی سیاسی بصیرت کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا. حیات محمد خان شیرپاؤ، ان کی تقاریر یا ان کی کوئی تحاریر یا ان کے دوستوں سے ملاقاتیں، یہاں سے آپ نے کوئی انسپریشن حاصل؟ بالکل. میں اگر پولیٹیکلی وہ دیکھوں تو حیات کاکا جی کو ہی میں اپنا رول ماڈل سمجھتا ہوں. انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ جب ان کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد جب ضیاء اللہ کا مارشل لاء لگا تو گورنر ہاؤس سے اور یہاں پہ PTV سے اور پھر PID میں بھی جو ان کا ریکارڈ تھا وہ سارا ختم کر دیا گیا تھا. اچھا. تو اس حوالے سے تقاریر ان کی بہت کم. ابھی ہم نے جا کے ایک ان کی ریڈیو پاکستان کی ایک تقریر ہے وہ پیدا کی ہے، کچھ پکچرز ملی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اس وقت جو تھے اور ان سے جو سنا، بابا سے جو سنا، اسی چیز کو سامنے رکھ کر ان کو اپنا ایک رول ماڈل بنایا. جی آپ کے والد صاحب بھی چاہتے تھے کہ آپ سیاست میں آئیں؟ میرے خیال میں وہ نہیں چاہتے تھے. اچھا. وہ چاہتے یہ تھے کہ میں کوئی اپنا کریئر سٹارٹ کروں اور اس کے بعد اگر پھر بعد میں اگر بندہ پالیٹکس میں آئے تو وہ ہو. لیکن اس حوالے سے کبھی انہوں نے
اصرار نہیں کیا. اچھا، فوج کی طرف تو کبھی رجحان نہیں، فوج کی طرف کبھی کیونکہ وہ رجحان نہیں خود میجر کی رینک تک گئے. بالکل ریٹائرڈ ہوئے. بالکل، لیکن فوج کی طرف نہ کبھی انہوں نے اس حوالے سے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ یہ کرنا ہے، یہ وہ کرنا ہے. میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ وکیل ہے، اور تو اس حوالے سے بالکل ہی پالیٹکس سے الگ تھلگ وہ ہے. تو کبھی ہمارے اوپر یہ پریشر نہیں آیا کہ نہیں آپ نے پالیٹکس ہی کرنا ہے یا اس فیلڈ پہ جانا ہے، یہ پریشر نہیں تھا. اور یہی پریشر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر والد صاحب کی طرف سے نہیں تھا، اسی طرح آپ کے بچوں کے اوپر یہ پریشر نہیں رہے گا کہ وہ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں؟ میں صرف شاید یہ پریشر ڈالوں کہ سیاست میں نہ آئے، اچھا. باقی جو کرنا چاہے کر لیں. شادی کب ہوئی آپ کی؟ شادی میں نے کافی لیٹ کی. اچھا. میں نے شادی 2011 میں کی. اس میں کیونکہ جب شادی ہونے والی تھی اس وقت ماموں جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی، تو اس وجہ سے بھی صفت غیور صاحب کی، تو وہ بھی اس لحاظ سے تھوڑا اس میں تھوڑا وہ آیا. اور پھر وہ شادی بھی پھر ہم نے محدود. کہاں پہ ہوئی آپ کی شادی؟ میری وائف جو ہیں وہ ڈی اے خان سے بلانگ کرتی ہیں. ان کے والد فارن سروس میں تھے، اور عنایت اللہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کے نانا تھے. اچھا، نانا. اچھا. اور سردار عبدالرب نشتر سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سردار عبدالرب نشتر جو ہیں میری والدہ کے چچا تھے. اچھا. یہ ایک وہ ہے. تو ایک تحریک پاکستان سے بھی آپ کی فیملی کا کچھ نہ کچھ تعلق بنتا ہے؟ صرف یہ نہیں، تحریک پاکستان سے میرے دادا خان بہادر غلام حیدر خان جو ہیں وہ کافی مسلم لیگ میں ایکٹیو تھے. اچھا. اور وہ پارٹیشن سے پہلے بھی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہے، پارٹیشن کے بعد بھی ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہے، بلکہ ان کی وفات بھی جو ہے وہ لاہور میں لیجسلیٹو اسمبلی کی سیڑھیوں کے اوپر ہارٹ اٹیک ان کو ہوا اور وہ وہاں پہ وفات پائے. ان کے بعد پھر ہمارے چچا تھے دوست محمد خان، وہ سیاست میں آئے، اور پھر اس کے بعد حیات کاکا جی پہلے لوکل باڈیز میں انہوں نے حصہ لیا، اور پھر کاؤنسل مسلم لیگ میں فاطمہ جناح کے ساتھ انہوں نے کام کیا. بعد میں جب پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بنیاد رکھنے سے پہلے انہوں نے بھٹو صاحب سے رابطہ کر لیا تھا، اور جب لاہور میں پیپلز پارٹی اناؤنس کی جا رہی تھی تو اس سے کچھ دن پہلے بھٹو صاحب شیرپاؤ آئے تھے اور وہاں پہ رہے تھے 4-5 دن، اور اس میں ساری پلاننگ اس کی گئی تھی. یہ آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے خاندان کے نام کے ساتھ جو لفظ شیرپاؤ ہے، یہ ایک قبیلے کا نام ہے، کسی علاقے کا نام ہے؟ شیرپاؤ بیسکلی ہمارے گاؤں کو کہتے ہیں جی. اچھا. اور اس میں یہ جو حشد نگر ہے اس کے 8 ولیجز تھے. اچھا. اور اس میں ایک شیرپاؤ بھی تھا، تو اس حوالے سے شیرپاؤ ہمارے نام کے ساتھ. اور قبیلہ آپ کا کون سا ہے؟ محمد سعید. محمد سعید. یہ حشد نگر علاقہ یا چارسدہ کا علاقہ، یہاں پہ تو ظاہر ہے کہ ایک مشہور ولی باغ بھی ہے، اور اس علاقے کی جو ایک حیت ہے یا اس علاقے کا جو ایک سیاسی مزاج ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. پولیٹیکلی بڑے اویئر علاقہ ہے. یہاں پہ صرف ولی باغ یا عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست نہیں، اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ مزدور کسان پارٹی کی بھی تحریکیں رہی ہیں، اور خاص کر حشد نگر میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے. تو اس حوالے سے سارا ایریا بڑا پولیٹیکلی ایک اویئر علاقہ ہے، اور میرے خیال میں اسی لیے زیادہ تر لوگوں میں بھی وہ پولیٹکس کے جو جراثیم ہیں وہ موجود ہیں. ٹھیک.
چونکہ رواج ہے آج کل پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو میں بھی پوچھوں. بنیادی طور پہ تو ایگریکلچر ہی ذریعہ معاش ہے، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. مجھے شوق بھی ایگریکلچر کے ساتھ ہے. جب بھی تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے کوشش یہ کرتا ہوں کہ زمینوں پہ جا کے اور اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیز کرنے کی کوشش کروں. زیادہ ڈپینڈ ہم اسی پہ ایگریکلچر اس پہ کرتے ہیں. چارسدہ میں یہ ہے کہ چونکہ نہری نظام اچھا ہے تو اس حوالے سے گنا بھی ہوتا ہے، گندم بھی ہوتی ہے، جوار بھی ہے، اور جو فروٹس وہ ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے زرخیز زمین ہے. لیکن ہر سال صرف آپ کی زمینوں کا گڑ جو ہے وہ مجھے چکھنا نصیب ہوتا ہے. چلے اس دفعہ آپ کو فروٹس پہ بھی کچھ. ابھی یہ کیا ہوا کہ اچانک سے اختلافات ہوئے، یا شاید اختلافات نہیں ہوئے، اور اختلافات نہ ہونے کے باوجود ایک جدائی ہوئی بے نظیر بھٹو سے یا پیپلز پارٹی سے، اور اگر اختلافات ہوئے تو پھر کس بنیاد پر ہوئے؟ یہ کیا کہانی تھی؟ بنیادی طور پہ فدا خان جب 97 کے الیکشن ہوئے اس میں پیپلز پارٹی کو بری شکست ہوئی، اور اس کے بعد جو پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں کافی لوگوں میں مایوسی بھی تھی اور غصہ بھی تھا. تو اس حوالے سے بابا نے اس وقت یہ تجویز پیش کی اور کہا کہ ہم سارے صوبائی صدور جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، اور پارٹی میں ری آرگنائزیشن اور الیکشنز کا ایک وہ شروع کرتے ہیں سلسلہ. اس کو شاید بعد میں ذرا مختلف طریقے سے لیا گیا، اور ہو جاتا ہے سیاست میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی بڑے لیڈر کو ذرا سائڈ پہ کر دیں تو اپنے لیے جگہ پیدا کر سکیں. یہ ایک سلسلہ میرے خیال میں شروع ہوا، اور اس میں یہ ایک امپریشن دیا گیا کہ شاید یہ ری آرگنائزیشن کے ذریعے جو ہے پارٹی کے اوپر کوئی اپنا انفلوئنس زیادہ کرنا چاہتا ہے. تو وہ چیز میرے خیال میں سامنے آئی، اور اس وجہ سے وہ ہوا. وہ جو ری آرگنائزیشن کا پروسیس بھی سٹارٹ کیا گیا وہ بھی بیچ میں سٹاپ کر دیا گیا. تو اس سے وہ اختلافات بڑھتے گئے، اور پھر چونکہ یہاں پہ صوبے میں مشاورت سے اس وقت صوبائی صدارت نہیں دی گئی، تو اس سے وہ چیز اور بڑھ گئی. اور اس کے بعد پھر باقاعدہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی. پیپلز پارٹی شیرپاؤ کا وجود، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارا دھڑا ہے اس کو پارٹی سے نکال دیں. پھر کافی 1 سال 1.5 تک تو وہی پیپلز پارٹی والا ہم نے وہ رکھا. پھر دوستوں کا یہ وہ آیا سامنے کہ جی ہم ڈسٹنگوش کس طرح کریں گے، کیونکہ بیانات میں بھی مشکلات ہوتی تھی، فنکشنز میں بھی. تو پھر اس میں یہ وہ کیا گیا کہ جی پیپلز پارٹی شیرپاؤ کا وہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری ایک آئیڈینٹی سامنے آئے. اس دوران میں یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے صوبے کے جو مسائل ہیں اور یہاں پہ جو احساس محرومی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور جو اسلام آباد کا ایٹیٹیوڈ ہے یا بڑے صوبے کے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہونے چاہیے. تو اس کی وجہ سے زیادہ پھر لائن بھی جو پختونوں کے حقوق ہیں اور یہاں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی شروع کی. اور اس میں پھر آہستہ آہستہ اس سٹیج پہ آئے کہ پھر پارٹی کے
جو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, جو فیڈرل کاؤنسل ہے, انہوں نے یہ وہ کیا کہ جی ہمیں ایک نیشنلسٹ لائن پہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ جو ہمارا فیڈرل سٹرکچر ہے اس میں بائی ڈیزائن یہ ایک فلا ہے. پاکستان اگر آپ دیکھیں, فیڈرل ممالک تو دنیا میں بہت ہیں, فیڈریشنز بہت ہیں, لیکن پاکستان ان واحد چند ممالک میں ہے کہ جہاں پہ ایک صوبے کی میجورٹی جو ہے وہ باقی سارے صوبوں سے زیادہ ہے. اور بائی ڈیزائن جو ہمارا سسٹم ہے, اگر آپ اس میں ہمارے صوبے سے بھی کسی کو وزیر اعظم بنا دیں یا بلوچستان سے بھی وزیر اعظم بنا دیں تو مجبوراً آپ کو پنجاب کی طرف دیکھنا پڑے گا, کیونکہ اسمبلی میں اکثریت پنجاب کے ایم این ایس کی ہے, ممبرس کی ہے. تو اس حوالے سے ایک وہ ہے جو کہ بائی ڈیزائن زیادہ توجہ بڑے صوبے کی طرف دی جاتی ہے. شاید یہ بعض لوگوں کی سوچ نہ ہو, لیکن وہ ڈیزائن اس طرح ہے کہ اس میں زیادہ توجہ وہاں پہ ہوتی ہے. اور اسی کی اگر آپ آج دیکھیں تو ہم جب اکانومسٹ سے بھی بات کرتے ہیں, باقی انٹلیکچوئل سے بات کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ سکیوڈ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, پنجاب میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور باقی صوبے کم ترقی انہوں نے کی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ فیڈرل سٹرکچر بھی ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز اور بڑھتی گئی اور پھر ہم نے قومی وطن پارٹی کی آج بنیاد رکھی. قومی وطن پارٹی کی کیا صورتحال ہے؟ 2003 2008 2013 2018 2024 7 نشستیں, 10 نشستیں, پھر 10 نشستیں, 0 اور پھر 0. آج آپ کی پارٹی 0 پہ کھڑی ہے. فضا خان, میں اس کو بھی تمغہ سمجھتا ہوں, کیونکہ خاص کر 2024 کے الیکشن آپ دیکھ لیں تو اور پارٹیوں کو بھی بڑے توقعات تھے, خاص کر ہمارے صوبے میں. جے یو آئی کی تو میرے خیال میں الیکشن سے پہلے وہ تو حکومت بنا کے بلکہ کابینہ بنا رہے تھے. اسی طرح جو ہمارے 4 صدر سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی شاید اسی لائنز پہ کچھ باتیں شروع کر دی تھی. تو اگر آپ دیکھیں تو اس حوالے سے سب کو ایک وہ ملا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 2018 میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے. بعض آپ کے صحافی دوست نہیں مانتے تھے ہمارے ساتھ. بعد میں میرے خیال میں 2021-22 جب آیا تو پھر وہ کہتے تھے اور ہماری آواز شاید مدھم تھی, زیادہ پھر وہ مانتے تھے کہ نہیں بالکل دھاندلی ہوئی ہے. اس دفعہ 2024 میں تو جیتنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہارنے والی بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. تو ایک پہلے سے ایک وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائیبرڈ پلس نظام کی بنیاد رکھی گئی ہے, ہم نے ہائیبرڈ نظام سے سبق نہیں سیکھا اور اسی چیز کو آگے بڑھا کے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم ریزلٹس لے سکیں گے. میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکے گا. اسٹیبلشمنٹ کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ ڈیموکریسی میں اور جمہوریت میں ہی اس ملک کی بقا بھی ہے اور ترقی بھی ہے, اور اس حوالے سے ان کو اپنا رول کم کرنا پڑے گا. میرے خیال میں ایک ایسے نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے کہ جس میں سب لوگ اپنے رولز کا تعین کر سکیں. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی وہ رول جو ان کو ادا کرنا چاہیے ایز لیڈرز, جو ویژن دینا چاہیے وہ اس لحاظ سے نہیں کیا. مینیفیسٹوز پہ عمل درآمد نہیں کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اور لوگوں کو سپیس ملا ہے.
اس چیز سے اب نکلنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی ملک صحیح سے میں روانہ ہو. سکندر صاحب، آپ نے دھاندلی کی بات کی. دھاندلی تو ظاہر ہے کہ الیکشن میں ہوتی ہے، اور آپ کی پارٹی کے جو نامی گرامی لوگ تھے، جن کو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ تو دھاندلی نہیں ہے؟ فضا صاحب، اگر آپ کا 2013 سے خیال ہو تو ایک کیمپین سٹارٹ ہو گئی تھی، اور اس میں صرف ہماری پارٹی کے نہیں اور پارٹیوں کے بھی الیکٹیبلز کو اپروچ کیا گیا. اچھا. اور ان کو باقاعدہ ایک سوچے سمجھے اس کے مطابق پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا. میڈیا میں آپ موجود ہیں، اس وقت تو ان کے خلاف خبریں بھی جو ہیں وہ بھی اس لحاظ سے وہ پذیرائی اس کو نہیں ملتی تھی نیشنل لیول پہ، خاص کر کہ جو ملنی چاہیے تھی. 2013 سے 2018 کے دوران اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی کارکردگی مجھے نظر نہیں آئی کہ میں واقعی کہہ سکوں کہ واقعی صوبہ بہت ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا ہے، یا پی ٹی آئی نے اپنے مینیفیسٹو کے اوپر پورا کوئی عمل کیا کہ ان کو 2018 میں بھی اکثریت ملے. 2018 سے 2024 کا جو حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میرے خیال میں قرضوں کے علاوہ تو کوئی کارکردگی یہ دکھا نہیں سکتے. تو ایسی کوئی وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ آن گراؤنڈ ہم کہہ سکیں کہ واقعی نہیں انہوں نے ڈیلیور کیا. سکندر صاحب، آپ نے فرمایا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، اپروچ کیا گیا باقاعدہ کہ آپ نے پی ٹی آئی میں شامل ہونا ہے. جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کی تو پوری پارٹی اتحادی بن گئی تھی، آپ بھی کابینہ کا حصہ تھے. فدا خان، اس وقت اگر آپ کو یاد ہو جب 2013 کے الیکشن ہوئے، مرکز میں تو واضح اکثریت پی ایم ایل این کی آ گئی تھی. ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کی اکثریت تھی لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکتے تھے. اس وقت مولانا صاحب ایکٹیو ہوئے اور وہ شاید چاہتے تھے کہ حکومت پی ٹی آئی کی بنائیں. مگر اس وقت ہمارا یہ ایک وہ تھا کہ جی چونکہ ان کو ایک اکثریت یہاں پہ ملی ہے تو ان کو ایک چانس ملنا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم نے وہ کیا کہ جی جس کی اکثریت ہے اس کے ساتھ. اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں تھی؟ ہائنڈ سائٹ میں اگر آپ دیکھیں اس وقت تو ہم اس پہ جا رہے تھے کہ چلیں ایک پولیٹیکل وہ ہے اور ایک نئی پارٹی ہے، اس کو ایک وہ ملے گا. ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے ہمارے صوبے کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے ایک وہ چانس ہم نے ان کو دیا. یہ وجہ تو نہیں تھی کہ پرویز خٹک صاحب آپ ہی کی پارٹی کے صوبائی سربراہ بھی رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جب یہ ہمارا اور ان کا اتحاد ہو رہا تھا تو اس وقت یہ نہیں پتہ تھا کہ کون ہیڈ کرے گا. پرویز خٹک صاحب بھی لگے ہوئے تھے، عاطف خان اپنی جگہ پہ لگے ہوئے تھے، شاہ فرمان اپنی جگہ لگا ہوا تھا، اسد کیسر اپنی جگہ لگا ہوا تھا. تو یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ کون ہیڈ کرے گا. ہم نے صرف اس پہ کہ جی چونکہ ان کو ایک وہ ملی ہے اکثریت تو ان کا راستہ نہیں روکنا چاہیے. اور یہی پالیسی اس وقت پی ایم ایل این کی بھی تھی، کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جس کو اکثریت ملی ہے وہی حکومت بنائیں. پھر بیچ میں کیا ہوا؟ عمران خان اور شہپال صاحب کے راستے کیوں جدا ہو گئے؟ جس طریقے سے یہاں پہ ہمارا سیاسی کلچر ہے اور پھر خاص کر جو اتحادی حکومت چلانے کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر اس طریقے سے عمل نہیں ہوا. جو میجر پارٹنر ہوتا ہے اتحاد میں، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مائنر پارٹنرز کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور مشاورت میں شریک رکھے. ایک تو اس کا فقدان تھا، اوپر سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز بھی ان کو دی گئیں وہ بھی اس طریقے سے میرے خیال میں اس میں بھی کلیش آ رہا تھا. میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں
کہ جب آپ کو اگر یاد ہو کہ جب الیکشنز ہوئے تو اس وقت تو عمران خان وہ الیکشن کے آخری دنوں میں وہ جلسے میں سیڑھیوں سے گر گئے تھے اور زخمی ہو گئے تھے، تو 1 مہینہ ڈیڑھ وہ نہیں آئے تھے۔ مہینہ ڈیڑھ کے بعد وہ جب پہلے آئے میٹنگ میں، اور اس میں انہوں نے سب کابینہ کو بھی بلایا تھا اور ساری بیوروکریسی کو بھی بلایا تھا، تو وہ میٹنگ جب شروع ہوئی تو اس میں عمران خان صاحب نے اس وقت کی چیف سیکرٹری ارباب شہزاد کو کہا کہ یو آر دی ٹیم کیپٹن۔ تو وہ رویہ میرے خیال میں ایک سیاسی رویہ نہیں تھا، اور میں نے اس وقت بھی پھر چیف منسٹر کو بھی، پرویز خٹک کو بھی کہا کہ بھئی یہ تو آپ کو بھی وہ کر دیا ہے، اور اگر یہی وہ چلنا ہے تو پھر تو ماشاءاللہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں تو بیوروکریسی کی ویسے بھی چلتی ہے۔ ہمارا دیکھیں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس میں سیاسی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، وہ جو واچ ڈاگ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بیسکلی وہ رول ہے جس میں ہم نے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تاکہ ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ پی ٹی آئی کا یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اداروں میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اداروں میں لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بالکل مداخلت ہونی چاہیے، لیکن ذاتی مفادات کے لیے یا پولیٹیکل مفادات کے لیے اس کے لیے مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کم از کم جو غریب عوام ہیں، جن کی ووٹ سے، جن کے ٹیکس کے پیسوں سے حکومتیں چلتی ہیں، بیوروکریسی کی تنخواہ پے ہوتی ہے، ہماری فوج کی تنخواہ پے ہوتی ہے، تو کم از کم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے سیاسی لوگوں کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ای سی ایل میں آپ کا نام ڈالا گیا اور سختیاں آپ کی فیملی کو بھی برداشت کرنا پڑی، اور پھر اسی مشرف صاحب کی کابینہ میں آفتاب شرپاؤ صاحب وزیر داخلہ بنے۔ دیکھیں اس وقت مشرف کی کابینہ کا ہم حصہ نہیں بنے تھے۔ جب الیکشن ہوئے اس وقت ظفر اللہ جمالی صاحب ان کی حکومت تھی اور ان کی اس میں کابینہ کا ہم حصہ بنے تھے، اور اسی حوالے سے کہ مطلب وہ جمالی صاحب کی حکومت تھی، مشرف صاحب کا دور نہیں تھا۔ دیکھیں ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو نہیں، ٹیکنیکلی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ آئین کے مطابق ہاں جی، تو صدر کا ہمارے سسٹم میں کوئی وہ نہیں ہے۔ آج کل بھی اگر آپ مجھ سے صحیح وہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کا کتنے اختیار ہے۔ ایس آئی ایف سی کا آئین میں ذکر مجھے دکھا دیں، قانون میں ذکر دکھا دیں، اور فیصلے سارے ایس آئی ایف سی کے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جب میں نے شروع میں بات کی کہ وی نیڈ اے نیشنل ڈائلاگ، جس میں ابھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو میرے خیال میں ریئلائز ہونا چاہیے کہ انف از انف۔ وہ جو اس دور سے پہلے پی ڈی ایم کی ایک حکومت تھی، تو ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کو بھی آن بورڈ رکھا جاتا تھا، مختلف قومی نوعیت کے جو فیصلے ہوتے تھے۔ آج کل کیا صورتحال ہے؟ فی الحال ایک چیز کی میں تھوڑی وضاحت وہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جب پی ڈی ایم کا حصہ بنے تھے صرف اس لیے بنے تھے کہ الیکشنز میں جو ریگنگ ہوئی تھی ہم سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہائیبریڈ رجیم لایا گیا اور جس طریقے سے حکومت چلائی گئی تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے پی ڈی ایم میں ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ جب پی ڈی ایم نے نو کانفیڈنس کیا اور حکومت ان کی بنی تو ہم نے وی اسٹیپ بیک۔ ہمیں اس وقت انہوں نے آفر بھی کی کہ آپ کو آن بورڈ ہم رکھنا چاہتے ہیں اور کابینہ کا حصہ۔ ہم نے کہا کہ نہیں، چونکہ ہم پارلیمان میں نہیں ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سیاسی فیصلوں میں ٹھیک ہے وہ ہم کریں گے، اور ہمارا اس وقت بھی یہ وہ تھا کہ الیکشنز جتنے جلد ہو سکیں وہ ہونے چاہیے۔ اب جو یہ حکومت بنی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
وہ ہائیبرڈ سے ہائیبرڈ پلس پہ چیز چلی گئی ہے. اچھا. اور اس حوالے سے میں تو وفاقی حکومت کے اوپر بھی تنقید کروں گا اور صوبائی حکومت کے اوپر بھی تنقید کروں گا. دونوں سے آپ خوش نہیں ہیں؟ دونوں سے. بلکہ میں تو یہ کہہ دوں گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بھی اپنی مرضی کی بنائی, اپوزیشن بھی اپنی مرضی کی بنائی, صحیح. اور دونوں کو ڈکٹیشن بھی صبح شام ایک ہی جگہ سے ملتی ہے. اچھا. اسکرپٹ کے مطابق دونوں کو آپس میں جو ہمارے انگریزوں کا وہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, تو چونکہ معذرت کے ساتھ یہ بیوروکریسی اور یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہی کی تسلسل ہے, تو اسی ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی کو جاری رکھا ہوا ہے. حل کیا ہے؟ آئین کو سب تسلیم کریں, جمہوریت کے اوپر سب یقین رکھیں, اپنے دائرۂ اختیار کے اندر رہیں, اور جو چھوٹے صوبوں کے تحفظات ہیں ان کو دور کریں تاکہ سب یہ فیل کریں کہ وی آر پارٹ آف دس فیڈریشن. میرے خیال میں اس سے اسٹیبلٹی بھی آئے گی, اس سے آپ کی اکانومی پہ بھی فرق پڑے گا اور ملک ترقی بھی کر سکے گا. بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں کچھ ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ پشتون یا بلوچ بہت زیادہ حد تک مایوس ہیں. اس کا حل کیا ہے, اور جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کا اتحاد کب ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیں, جہاں تک آپ مایوسی کی بات کر رہے ہیں, جہاں تک جو احساس محرومی میں اضافہ ہوا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص کر جب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اضافہ ہوا, یہاں پہ ملٹری آپریشنز یہاں پہ اور بلوچستان دونوں میں ہوئے, اس سے اور زیادہ لوگوں میں احساس محرومی میں اضافہ ہوا ہے. میں نے پہلے بھی ایک بات کی اور اس کی طرف پھر آؤں گا کہ جو ہماری جو سسٹم ہے اس میں بھی آپ اگر دیکھیں تو جو بڑا صوبہ ہے اس کو زیادہ وہ دیا جاتا ہے. میں اس کو تھوڑا اور بھی ریفائن کر دیتا ہوں. بڑے صوبے میں بھی آپ دیکھیں لاہور یا اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں, سینٹرل پنجاب جو ہے, اور اسی طرح آپ جنوبی پنجاب محروم ہے, اور اربن سندھ. بلکہ آپ کو اس پہ وہ کر دیں کہ لاہور ڈومیسائل پشاور ڈومیسائل میں بہت بڑا فرق ہے. پھر لاہور ڈومیسائل اور بنو کے ڈومیسائل میں بھی بہت بڑا فرق ہے. یہ 9/11 یہ 9 مئی کے واقعے کو لے لیں. لاہور میں جو کچھ ہوا, جناح ہاؤس کو جلا دیا گیا, کور کمانڈر تک لوگ پہنچ گئے, لیکن چونکہ ان کا ڈومیسائل ایسی جگہ سے تھا کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا, تو اس چیز کو اس طریقے سے نہیں ہینڈل کیا گیا. اچھا. بنو میں یہ پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے میرے خیال میں اس لیول کی نہیں تھے, اور نہ اتنا وہ تھا, اس کو طریقے سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا تھا. اس کو ایسے ہینڈل کیا گیا کہ اس کو اس میں زور استعمال کیا گیا, پرتشدد بنایا گیا. پرتشدد. تو یہ اس میں یہ ایک وہ ہے کہ ہر جگہ یہی فیلنگ بڑھ رہی ہے, اور یہ میرے خیال میں ملک کے لیے خطرناک ہے. میں جب نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرتا ہوں تو اس میں اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, مسنگ پرسنس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, باقی جو ترقی کے وہ ہیں, کم از کم یہ ایک وہ ہو کہ ایکول اپرچونٹی جو ہے وہ سب کو ملے. سکندر صاحب, آپ نے بھی سختیاں برداشت کی. آپ کے والد صاحب نے باقاعدہ جیل یاترا کی ہے, کئی مرتبہ وہ جیل گئے. سیاستدان کو جیل کے اندر ہونا چاہیے, سیاسی مقدمات ہونے چاہیے. اور اگر میں سیدھا سوال پوچھوں, بالکل میں آپ کے سوال پہ سمجھ گئی ہوں کہ عمران خان صاحب کو اندر ہونا چاہیے کہ ان کو باہر ہونا چاہیے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک شخص کو پروسیکیوٹ ضرور کریں. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا پروسیکیوٹ کریں, لیکن پرسیکیوٹ نہ کریں. یہاں پہ مشکل یہ ہے
کہ یہاں پہ پہلے آپ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، الزام آپ کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور بعد میں جب وہ مقدمہ عدالت پہنچتا ہے، کچھ تو ہماری عدالتیں بھی ایسی ہیں، پھر جب وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس قسم کی جو ہے یہ چیز اور میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی لیڈر کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کرے، اور اگر کوئی غلط وہ کیا ہے مقدمہ چلائے، اگر اس میں کوئی سزا ہو جائے تو پھر دیٹ از ڈفرینٹ. آپ ناقد رہے ہیں صوبائی حکومت کے بھی، تحریک انصاف نے یہ جو 10-11 سال گزارے ہیں، اس میں کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہے صوبائی حکومت؟ آپ مجھے بتا دیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت یہاں پہ ایک تو 2013 سے 18 کا جو وہ تھا وہ تھوڑا ڈفرینٹ وہ تھا. اس میں بنی گالہ سے ان کو انسٹرکشنز آتی تھی اور اس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اور اس کو ایز اے اسٹیپنگ سٹون ہمارے صوبے کو استعمال کیا گیا تخت لاہور حاصل کرنے کے لیے. پھر جب 2018 سے 2024 کا دور تھا، جس میں چاہیے تھا کہ مرکز میں بھی یہ تھے، صوبے میں بھی یہ تھے، تو ہمارے صوبے کے بڑے مسائل حل کیے جا سکتے تھے. نیٹ ہیلتھ پروفٹس کا ایشو ہوا، این ایف سی میں جو ہمارے تحفظات ہیں. آج میں چیف منسٹر صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا کہ جی یہ ریوائز بھی ہونا چاہیے اور 10% انکریز بھی ہونا چاہیے. تو آپ کی وساطت سے ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جی جب مرکز میں آپ بیٹھے تھے تو اس وقت کیوں یہ بات آپ نے نہیں اٹھائی؟ اس وقت بھی یہ بات اٹھانی، وہ جو قبائلی اضلاع کے ساتھ ہو. بالکل. اس میں دیکھیں 3% جو ہے، ابھی 3% جو ہے وہ 100 ارب نہیں ہے، ابھی 3% جو ہے وہ تقریباً 280 ارب روپے سال کے ہیں. یہ آج تک نہیں دیا گیا. ایک سال بھی وہ 100 ارب والا وعدہ بھی نہیں پورا کیا گیا. اور میں خیال میں یہ بہت زیادتی کی گئی ہے. صوبے نے بھی زیادتی کی ہے، مرکز نے بھی زیادتی کی ہے. مرکز کی طرف سے جو اس علاقے کے اوپر توجہ ہونی چاہیے تھی اور جو اس کی مین سٹریمنگ کے لیے ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو فنڈز مہیا کرنے چاہیے تھے، وہ اس طریقے سے نہیں کیا گیا. صوبے کی طرف سے جو ایڈمنسٹریٹو وہاں پہ اقدامات اٹھانے چاہیے تھے، جو وہاں پہ لائن ڈپارٹمنٹس بنانے چاہیے تھے، جو سسٹم ڈیلیوری، سروس ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر کرنی چاہیے تھی، دونوں وہ نہیں کیا. اور آج میں جب مرج ڈسٹرکٹس میں جاتا ہوں تو وہاں پہ یہ آواز بھی سنتا ہوں، فی الحال مدھم ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، کہ جی ہم نے کیا پایا مرجر کے بعد. تو یہ ایک چیز ہے کہ جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ نے کتنا سیکھا ہے علی امین خان گنڈاپور کے سٹائل سے؟ ٹک ٹاک اچھی بنا لیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں اچھی وہ کر لیتے ہیں. باقی ابھی تک میں نے کوئی ایسے اقدامات ان کی نہیں دیکھے جس سے میں امپریس ہوا ہوں. آپ کی جماعت کو سمجھا جاتا ہے قومی وطن پارٹی کو کہ یہ پشتون نیشنلسٹ جماعت ہے. آپ کی پارٹی لر اور بر یو افغان کا نعرہ نہیں لگاتی. دیکھیں میں اس میں تھوڑا بیفرکیشن آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ہم جب پشتون نیشنلزم کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان کی چوکاٹ کے اندر اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جو کہ میرے خیال میں ہمارا حق بھی بنتا ہے. اور ہم ہمیشہ سے ہمارا یہ بول رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پختونوں کی حقوق، ان کی ترقی، ان کی جو اس ملک میں آگے بڑھ سکیں، پختون اپنا کردار ادا کر سکیں، اس کے لیے ہم اسٹرائیو کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ پاکستان سے باہر جو پختون ہیں ان کی حقوق کے لیے ہم ایک وہ علامتی آواز وہ اٹھاتے رہیں گے.
اگر کہیں پہ پختونوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اگر وہ افغانستان میں ہو، اگر وہ آج کل تو آپ دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں بھی پختونوں کی بڑی آبادی ہے، بستی ہے، یورپ میں بڑی بستی ہے، تو وہاں پہ بھی اگر پختونوں کے ساتھ وہ ہو تو ان کے لیے ایک آواز اٹھانا وہ ہمارا وہ ہے، اور یہ ہماری بیسک پالیسی ہے۔ ٹھیک، آپ کی جماعت کے لیے جو میڈیا مینجمنٹ ہے یا جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ فی الحال سب بہت اس میں بہتری آنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ کام شروع کیا ہے، اور یہی ہماری وہ ہے کہ جو ہماری پریزنس ہے سوشل میڈیا پہ اس کو بھی بڑھایا جائے، اور جو ہمارے جو ویوز ہیں، جو ہمارے ان حالات کے بارے میں جو ہمارے تاثرات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ خاص کر نوجوانوں کو پہنچانے کی، جنریشن زی کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ صحیح، آخری سوال اگر میں کروں کہ آپ فوری طور پر الیکشن کے حامی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں فدا خان، ایک تو جب تک الیکٹرل ریفارمز نہ ہوں، کیونکہ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ 2018 میں جو کیا گیا، آر ٹی ایس ہوا، فارم 45-47 والا فارم 45-47، یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو جب تک آپ اس کو کریڈیبل نہیں وہ کرتے، میرے خیال میں جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ بھی آیا اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ میرے خیال میں جائز مطالبہ ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کر سکیں جو ان کو آئینی کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرل ریفارمز ہونے چاہیے اور پھر انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے نیشنل ڈائلاگ جو ہے یہ لازمی ہے، کیونکہ ہمیں ایک وہ کرنا چاہیے کہ ایک تعین ہم اپنا کر لیں کس سمت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔